21 मई 1991 रात 10:10 का वक़्त है। इंडिया के साबका वज़ीर आज़म राजीव गांधी रियासत तमिलनाडु में पार्लियामेंट इंतखाबात की मुहिम चला रहे हैं। रियासत तमिलनाडु के एक शहर सरपीरबंबोर में एक जलसे का इनकाद है, जहां राजीव गांधी कुछ ही देर बाद खिताब करने वाले हैं। साउंड सिस्टम पर राजीव गांधी की वालदा इंदिरा गांधी की दुआ के लिए एक गाना चलाया जा रहा है। मर्दों और औरतों के लिए अलग अलग गैलरीज बनाई गई हैं। राजीव गांधी पंडाल में पहुंचने पर पहले मर्दों की तरफ बढ़ते हैं और चंद लोगों से मिलने के बाद फिर औरतों की तरफ जाते हैं। इन औरतों में से एक औरत फूलों की माला लिए खड़ी है और आगे बढ़ने पर ये माला वो राजीव गांधी के गले में पहना देती है और इसके बाद एक ज़ोरदार धमाका यानी बम ब्लास्ट होता है और चारों तरफ खून और लाशें नज़र आने लगती हैं। ये बम जो कि फूलों के हार में छुपाया गया था, बादज़ा माला पहनाने वाली औरत की शनाख्त अनुसैया के नाम से होती है, जिसका ताल्लुक श्रीलंकन LTT इनामी मसले तंजीम से था। नाज़रीन, LTT इनामी मसले तंजीम क्या थी, राजीव गांधी को हलाक क्यों किया गया, श्रीलंका की खाना जंगी क्या थी और किस तरह पाकिस्तान ने श्रीलंका में मौजूद बागियों का खात्मा करने में मदद फराहम की, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे YouTube के इस मुनफरी चैनल खोज की दुनिया को सब्सक्राइब करते हुए साथ में बेल के आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचने का तसलसल बरकरार रह सके। नाज़रीन, श्रीलंका की कहानी भी खित्ते के दिगर मुल्कों की तरह बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी यानी 1948 से शुरू होती है, जिसने भारत की आज़ादी के चंद माह बाद ही आज़ादी हासिल की थी। श्रीलंका में दो बड़ी नस्लें आबाद हैं, यानी सिन्हाला और तामिल। सिन्हाला मुल्क की सबसे बड़ी ताकतवर अक्सरियत यानी 71% श्रीलंकन सिन्हाला है, जबकि इसके बरक्स एक और बड़ी अक़लियत तामिल है, जो कुल आबादी का 11% है। ये लोग ज़्यादातर हिंदू मत के पैरोकार हैं और यहाँ तकरीबन 8 से 10% मुसलमान भी आबाद हैं। शुरू में तो दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर अंग्रेज़ों को निकाला, लेकिन बाद में कुछ इख्तिलाफात पैदा होना शुरू हो गए। बरतानवी दौरे हुकूमत में तामिल तालीम याफ्ता तबका था। तामिल एरियाज़ जो कि नादरन श्रीलंका में और जाफना और इसके आसपास के इलाके थे, तालीम में सबसे आगे थे और जाफना ज़्यादा आबादी वाला शहर भी है। 19वीं सदी में यहाँ बहुत सी सोसाइटीज़ डेवलप हुई, बहुत ज़्यादा स्कूल खुले। ये लोग ज़्यादा एजुकेटेड थे तो इन्हें सिविल सर्विसेज में ज़्यादा अहमियत दी गई और साथ ही साथ लायर पोस्ट यानी अदालती इंतज़ामात के अमूर भी इन्हीं के हाथों में रहे। यूँ हुकूमती इंतज़ामात में तामिल सबसे ज़्यादा थे। मेजॉरिटी यानी अक्सरियत में तो सिन्हाला अक़लियत थे, लेकिन सरकार में सबसे ज़्यादा अक्सरियत तामिल लोगों की थी। ये तरीक़ाकार कवानीन रूल्स बरतानवी दौरे हुकूमत में तो ज़्यादा मौजू रहे, क्यों ना कि अंग्रेज़ इन ही लोगों को आगे लाए जो लोग अंग्रेज़ी बोल सकते थे और तालीम याफ्ता थे। लेकिन श्रीलंका आज़ाद होने के बाद जब पार्लियामेंट तश्कील पाई तो अक्सरियत सिन्हाला लोगों की ज़्यादा होने के बायस ये ज़्यादा वोट लेकर पार्लियामेंट में बराजमान हुए। तामिल थे तो पढ़े लिखे, लेकिन इनकी अक्सरियत कम होने के बायस ये इलेक्शन में अपने MPA MNA की जगह पार्लियामेंट में ना बना पाए। यूँ बरतानवी दौरे हुकूमत और एक लंबे अरसे तक आला सरकारी ओहदों पर बराजमान तामिल अक़लियत को इनकी पोस्टों से दस्तबरदार होना पड़ा और सिन्हाला लोगों ने हुकूमत में आने के बाद अपने ही लोगों को आगे लाने और तामिल लोगों के इख्तियारात कम करने की कोशिश शुरू कर दी और सिन्हाला अवाम को बहुत सी सहूलियात फराहम की, जिनमें सरकारी नौकरियां, बिजनेस में सहूलियात, कर्ज़ों की शराइत में नरमी वगैरह शामिल थे। इस तरह इन दोनों अक़लियतों में नफ़रत और तनाव की सूरत पैदा होती चली गई और इसमें शिद्दत इस वक्त आई जब बरतानवी दौर से चली आ रही अंग्रेज़ी ज़बान को ख़त्म करके सिन्हाला ज़बान को कौमी ज़बान देने का एक्ट मंजूर हुआ और तमाम सरकारी दस्तावेज़ात, स्कूलों, कॉलेजों और दीगर इदारा जात की दस्तावेज़ात को सिन्हाला लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे तामिल ज़बान बोलने वालों के लिए मुश्किलात ये पैदा हुई कि इन्हें अंग्रेज़ी तो आती थी, लेकिन सिन्हाला ज़बान ना आने की सूरत में नौकरियों से भी डिज़ाइन करना पड़ा। लेकिन अभी भी दूसरी तरफ कॉलेज एजुकेशन में बड़ा फ़र्क ये था कि तामिल ज़्यादा तादाद में पढ़े लिखे थे, तो यहाँ भी वही रवैया अपनाया गया और सिन्हाला लोगों को एडमिशन ज़्यादा दिए गए
جس سے پڑھے لکھے تامل اسٹوڈنٹ تعلیم سے محروم رہ گئے۔ یہ سب معاملات 1960 سے 1970 تک کے عرصے میں چلتے رہے اور 1970 کے بعد حکومت نے تامل میڈیا، اخبارات، لٹریچر اور فلموں پر پابندی عائد کر دی۔ یہ لوگ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلے اور پرامن احتجاج کرتے رہے کہ ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں، اور یہ موومنٹ 20 سال تک پرامن ہی چلتی رہی، یعنی 50، 60 یا 70 کی دہائی تک یہ پرامن احتجاج وقفہ سے جاری رہے۔ تاہم چھوٹے چھوٹے فسادات اور جھگڑے ضرور ہوئے، جیسے سنہالا لینگویج ایکٹ آیا تو دونوں اقلیتوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ضرور ہوا۔ ایسے حالات میں جب تامل لوگوں کے حقوق ختم کیے جانے لگے، ان کے ساتھ ناانصافی اور نوکریوں سے نکالا جانے لگا، تو ایسی صورت میں تامل لوگوں کے اندر چھوٹے چھوٹے گروہ بننے لگے اور لوگوں نے ہتھیار اٹھانے شروع کر دیے۔ 1970 سے 1972 کی دہائی میں 15 سے 20 چھوٹی بڑی مسلح تنظیمیں وجود میں آ چکی تھیں۔ ان میں سب سے اہم LTTE یعنی لبریشن تامل ٹائیگر الائنس نامی تنظیم تھی، جسے عرف عام میں تامل ٹائیگرز بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اور تنظیم TNA یعنی تامل نیشنل الائنس تھی۔ یہ سیاسی افراد کی جماعت تھی۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ کم از کم ہمیں اپنے علاقوں میں کچھ سرکاری اختیارات دے دیے جائیں، جس سے ہمارے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ یہ لوگ غیر مسلح تھے اور کسی تشدد کے خلاف بھی تھے۔ دوسری طرف LTTE تنظیم مسلح ہو چکی تھی۔ اس تنظیم نے پہلے تو علاقائی طور پر دوسری تنظیموں کا مقابلہ کیا یا پھر انہیں خود میں ضم کر لیا۔ ان کے مطالبات آہستہ آہستہ ایک خود مختار آزاد تامل ریاست کے قیام کی شکل اختیارات کرتے چلے گئے۔ LTTE کا سربراہ، جس کا نام ویلیو پلے پربارتم تھا، ایک ہندو انتہا پسند تھا۔ اس نے تامل اکثریت والے علاقوں میں مسلمانوں، عیسائیوں کو بے دخل کر کے ان کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیے۔ انہیں سب سے زیادہ سپورٹ ایسے تامل لوگوں کی رہی جو بیرون ملکوں میں آباد تھے، جیسے کینیڈا، دبئی، اٹلی، برطانیہ، امریکہ، جرمنی وغیرہ۔ وہیں سے انہیں سپورٹ اور فنڈنگ بھی ہوتی رہی۔ 1983 تک یہ لوگ چھوٹی موٹی خفیہ لڑائیاں اور حملے ہی کرتے رہے۔ ان فسادات کے عروج پکڑنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے 13 سری لنکن فوجی جوانوں کو ایک جیپ پر جاتے ہوئے گھات لگائے بیٹھے ایک بم حملے میں ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد پورے سری لنکا میں فسادات برپا ہو گئے۔ سنہالا اور تامل لوگوں کے درمیان اس قدر خون خرابہ ہوا کہ 3 سے 4 ہزار کے قریب تامل لوگ مارے گئے، اور تامل لوگوں کی اتنی زیادہ ہلاکتیں ہونے کے بعد انہیں ایک بہانہ مل گیا اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے بڑے پیمانے پر حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ 1983 سے 1987 تک جاری رہی۔ اس دوران تامل ٹائیگرز یعنی LTTE کو بھارت نے اسلحہ بھی فراہم کیا اور ان کے فائٹرز کو بڑے پیمانے پر انڈیا بلا کر ٹریننگ بھی دی، اور یہ بھی کہ بھارت میں تامل ناڈو جو بھارت کی ایک ریاست ہے، ان میں اور سری لنکن تامل لوگوں میں گہرے تعلقات بھی تھے، کیوں نہ کہ برطانوی دور حکومت میں یہاں سے بہت سے تامل لوگوں کو سری لنکا میں لا کر آباد کیا گیا تھا۔ یوں تامل ناڈو کے اس وقت کے وزیر نے بھی انہیں خاصی مدد فراہم کی، جو سمگل شدہ اسلحہ کی صورت میں جہازوں میں بھر کر تامل ٹائیگرز کو سری لنکا کی حکومت کے خلاف لڑنے میں فراہم کیے گئے۔ یہ مدد تو الگ سے تھی، لیکن بھارتی حکومت نے بھی انہیں بہت خاصی مدد فراہم کی۔ یوں بیرونی امداد اور بھارتی امداد سے تامل ٹائیگر اتنے مضبوط ہو گئے کہ مقبوضہ علاقوں پر ان کی اپنی حکومت، اپنی آرمی، اپنی عدالتیں، اپنی پولیس اور حتیٰ کہ اپنے بینک بھی تھے۔ ایک اور خاص بات یہ کہ انہوں نے اپنی ایئر فورس اور اپنی نیوی بھی بنا رکھی تھی، جن میں 4 سے 6 ایئرپلین موجود تھے۔ یہ دنیا کی واحد ایسی مسلح تنظیم تھی جس کی اپنی ایئر فورس تھی، اور ان کی نیوی بھی بہت مضبوط تھی۔ ان کے اپنے جہاز ہتھیار اسمگل کرتے تھے۔ ان کی فوج میں نہ صرف مرد حضرات تھے بلکہ عورتیں بھی فائٹنگ اسکواڈ کا حصہ تھیں۔ LTTE نے سری لنکا کے بہت سے علاقوں پر قبضہ کیا ہوا تھا جہاں ان کی حکومت چلتی تھی۔ پھر ہوا یوں کہ 1987 میں سری لنکن حکومت نے بھارتی حکومت سے مدد کرنے کی اپیل کی اور تامل ٹائیگرز کی مدد بند کرنے کی درخواست بھی کی، اور یوں دونوں حکومتوں میں ایک معاہدہ طے پایا جس میں راجیو گاندھی انڈیا کی طرف سے اور سری لنکا کی طرف سے JRJ وارڈن نے جولائی 1987 میں ایک سمجھوتے پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے بعد انڈیا نے تامل ٹائیگرز کی مدد بند کر کے ان کے خلاف آپریشن پاون کے نام سے سری لنکا میں اپنی فوجیں اتار دیں۔
اور تامل ٹائگرز کو عالمی سطح پر دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ تامل ٹائگرز کو اس پر شدید غصہ آیا کہ پہلے تو انڈیا ہمیں سری لنکن حکومت کے خلاف مدد اور ٹریننگ فراہم کرتا رہا ہے اور اب یہ ہمارے خلاف ہو گیا ہے، لہٰذا انڈیا اور تامل ٹائگرز کے درمیان ایک بڑے پیمانے پر لڑائی شروع ہو گئی، جس میں انڈیا نے بھاری بھر ہتھیاروں، ٹینکوں، توپوں اور مشین گنوں کا استعمال کیا اور تامل ٹائگرز جنگلات میں جا کر چھپنے لگے، لیکن موقع ملتے ہی وہ پھر کارروائی کر دیتے۔ یہ جنگ جاری تو رہی اور انڈیا نے شروع میں کچھ علاقے خالی بھی کروا لیے، لیکن پھر اچانک یہ آپریشن کمزور پڑنے لگا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈیا میں راجیو گاندھی کی حکومت ختم ہو چکی تھی، جو اس آپریشن کو سپورٹ کر رہے تھے۔ چونکہ 1991 میں دوبارہ الیکشن ہونے والے تھے اور راجیو گاندھی کے دوبارہ الیکشن جیتنے کے ڈر سے LTTE نے انہیں انڈیا کی ریاست تامل ناڈو میں ایک جلسے کے دوران خطاب کرنے سے پہلے اپنی ایک حملہ آور خاتون کے ذریعے ہلاک کروا دیا، جو پیسفل مشن کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اور اس آپریشن کے ناکام ہونے کی دوسری بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ انڈین آرمی نے خود تامل ٹائگرز کو عسکری ٹریننگ دی تھی۔ یہ آپریشن 3 سال تک جاری رہا، لہٰذا کامیابی نہ دیکھتے ہوئے انڈیا نے اپنی فوجیں وہاں سے واپس بلا لی۔ انڈین آرمی کے وہاں سے نکلنے کے بعد LTTE نے ریاست کے خلاف اپنی طاقت کو پھر سے مضبوط کیا اور بڑے حملے کرنے شروع کر دیے، اور ایک بم حملے میں سری لنکا کے صدر رینی سنگھا پرما داس کو 1993 میں ہلاک کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس وقت کی سری لنکن وزیر اعظم چندریکا کومارٹونگا پر بھی حملہ کیا، لیکن وہ بال بچ گئیں، لیکن اس حملے میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ تامل ٹائگرز وقفے سے حکومتی عہدے داران کو ٹارگٹ کرتے رہے اور مختلف بم دھماکوں میں 7 سری لنکن وزیروں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ سری لنکا کی آرمی اس قابل نہیں تھی کہ ان کے خلاف لڑ پاتی، یہ کوشش ضرور کرتے رہے لیکن ہر دفعہ ناکام ہی رہے۔ اس کے بعد سری لنکا نے امریکہ سے مدد کی درخواست کی، لیکن امریکہ نے انہیں مالی امداد تو ضرور دی لیکن فوج بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی تھی کہ جن جگہوں پر جہازوں نے لینڈ کرنا تھا، ان تمام مقامات پر تامل ٹائگرز کا قبضہ تھا۔ یہ جنگ وقفے سے جاری رہی۔ تامل ٹائگر سری لنکا کے ساحلی اور بہت سے مقامات پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ سری لنکا ابھی جنگ ہارتا دکھائی دے رہا تھا اور بہت جلد ملک ٹوٹنے والا تھا، لیکن ابھی بھی ایک امید باقی تھی، وہ یہ تھی کہ پاکستان کی طرف دیکھا جائے۔ کیوں نہ کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ضرور تھا، لیکن اس نے بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف کامیاب زمینی آپریشن کیے تھے۔ ناظرین، کسی بھی علاقے کو کلیئر کروانے کے لیے زمینی آپریشن ہی سب سے اہم ہوتے ہیں، جو بہت ہی کم کامیاب ہوتے ہیں۔ لہٰذا سری لنکا نے پاکستان کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہوئے پاکستان سے مدد کی اپیل کی۔ مئی سن 2008 کے پہلے ہفتے سری لنکا کے آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل فونسکا نے پاکستان کا دورہ کیا اور اس وقت کے پاکستانی جنرل چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی سے مدد کی درخواست کی اور ہائی ٹیک اسلحے کی خریداری کو حتمی شکل دینے کے لیے تفصیلی بات چیت اور ہائی ٹیک جنگی ساز و سامان کی فراہمی کے لیے ایک معاہدہ طے پایا۔ لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس اسلحے کو پہنچایا کیسے جائے، کیوں نہ کہ وہ تمام مقامات جہاں جہاز لینڈ کر سکتے تھے اور ساحلی علاقے تمام LTTE کے قبضے میں تھے، اور دوسرا یہ کہ LTTE کے پاس اپنے جہاز بھی تھے جو اپنی سمت آنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنا کر تباہ کر سکتے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرا بڑا مسئلہ یہ بھی تھا کہ سری لنکا کے شمال میں واقع ایک چھوٹا سا جزیرہ جافنا ابھی تک سری لنکن حکومت کے قبضے میں تھا، جہاں فوجیوں کے پاس اسلحہ ختم ہو چکا تھا۔ سری لنکن حکومت کے اس وقت دم میں دم آیا جب پاکستانی اسلحے سے بھرے جہازوں نے سری لنکا کے جافنا جزیرے پر کامیاب لینڈنگ کی۔ یہاں موجود فوجیوں کو جدید اسلحہ ملا اور وہ ایک بار پھر منظم طریقے سے LTTE کے خلاف لڑنے اور بھاری بھر ہتھیاروں کا استعمال کرنے لگے۔ اور دوسری طرف مشرق میں سری لنکن آرمی کو بگتر شکن میزائل، جدید ٹینکس، مشین گنیں اور جدید عسکری تربیت بھی فراہم کی گئی، اور پاکستان نے اپنے F-16 جنگی جہاز اور الخالد ٹینک بھی میدان میں اتار دیے۔ گویا پاکستان کی حکمت عملی کے پیش نظر LTTE کے خلاف ایک بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی گئی۔ تامل ٹائگرز ان جدید اور بھاری بھر ہتھیاروں کا مقابلہ نہ کر سکے اور رفتہ رفتہ اپنی شکست دیکھتے ہوئے ہتھیار ڈالنا شروع کر دیے، اور وہ تمام علاقے جن پر LTTE کا قبضہ تھا سری لنکن آرمی نے اپنے کنٹرول میں لے لیے۔
یوں وہ کام جو انڈیا 3 سال لڑنے کے باوجود نہ کر سکا، پاکستان نے محض 1 سال میں کر دکھایا، اور 16 مئی سن 2009 کو سری لنکن صدر راجا پکسا نے فتح کا اعلان کر دیا، اور 17 مئی کو تامل ٹائیگرز نے بھی اپنی شکست تسلیم کر لی۔ یہ جنگ 1983 سے سن 2009 تک 26 سال بعد اپنے انجام کو پہنچی، اور اس میں 1 لاکھ سری لنکن لوگ بھی مارے گئے۔ سری لنکا کی آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا اتنے بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ایک ناقابل تلافی نقصان تھا۔ پاکستان کی اس مدد فراہم کرنے کی وجہ سے سری لنکن عوام پاکستان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور سری لنکن حکومت سے پاکستان کے بہت اچھے تعلقات بھی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے، نیز اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔